बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 8 जून 2021 को इस्लामाबाद की जो सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है वहाँ पर दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक 1 घंटा एक इंतहाई अहम अपील की समाअत हुई। और ये अपील जस्टिस उमर ताब बंदयाल, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल अहसन, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह उन्होंने समाअत की। और ये अपील थी जस्टिस साबिक जज जस्टिस हुआ करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब। शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं इनके ऊपर बेसिकली मेजर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने रावलपिंडी बार में एक बार से ख़िताब करते हुए एक तकरीर की थी, जिस तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान के हसास अदारे ISI और उसके अफसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। और इल्ज़ामात का टांता बांध दिया था कि जी कि ये बेंच से मुझे निकलवा दिया, ये बेंच बनवाते हैं, चीफ़ जस्टिस से मिलकर कहते हैं कि जी बेंच ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी को शामिल ना किया जाए, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी को अगर शामिल किया गया तो ये बेल ले लेगा पनामा केस में मरीम नवाज़ साहिबा की और नवाज़ शरीफ साहब की, तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस तरह की इन्होंने बातें की थी। फिर उसके अलावा एक और केस था इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, यानी इस बुनियाद पर इन पर रेफरेंस लगा कि इन्होंने पाकिस्तान के हसास अदारों को बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर किसी बात के उन पर इल्ज़ाम लगाया है। और जो बातें इनको एक जज को नहीं करनी चाहिए थी, इन्होंने अपने हल्फ की वो पासदारी नहीं की, इस तरह करके उन पर इल्ज़ाम था। दूसरा इल्ज़ाम उन पर यह था कि इन्होंने LDA की तरफ से एक रेफरेंस दायर किया गया कि इन्होंने अपने घर की तज़ीन व आराइश के लिए कोई अदालती अपना मतलब असर रसूख को इस्तेमाल किया है। तो असल मामला लोग ये कहते हैं कि वो वही था जो इन्होंने बार में तकरीर की थी, तो बाकी तो फिर वो होती हैं। पहले भी खैर ये जो था रेफरेंस ये पहले आ चुका हुआ था, इससे पहले यानी ये जो तकरीर से पहले आ चुका हुआ था। ग़ालिबन यही बताया जाता है कि वो इसलिए था कि जो दफ्तर है पाकिस्तान के हसास तरीन इदारे का ISI का, उसके बाहर जो है 2 रोया सड़क है और एक ग्रीन बेल्ट है, वो उस पर उसको कवर कर लिया गया हुआ है। तो एक दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त में इन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब ने उसको खोलने का हुक्म दे दिया कि सड़क भी खोल दें, जिस तरह बिलावल हाउस में भी एक सड़क, ये आपको याद है ना, वो वाली सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाई थी। तो इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया। हालांकि एक सिक्योरिटी खालिस्तान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का मामला था, सिक्योरिटी का मामला था। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान काउंटर इंसर्जेंसी फेस कर चुका हुआ है। ये उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को इंटरवीन करना चाहिए था इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, लेकिन बहरहाल इस फ़ैसले के तासुर को दूर करने या फ़ैसला तब्दील करवाने के लिए ISI के कुछ अफसरान, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आज की दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुआ ये मामला 1 से 2 बजे तक जो हुई, उसमें शौकत सिद्दीकी साहब ने कोई 11 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना एक इजाफ़ी जवाब जो है वो लिख के जमा करवाया है। ये जवाब जो है इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान के अहम तरीन जो मनसबदार हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, नाम लेके इल्ज़ाम लगाया है। और ये उन्हीं के नाम हैं जिनके मुतल्लिक नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो 1-2 दफ़ा उन्होंने खुल के बात की, नाम लेके बात की, और इशारतन ये भी बात की जो आज शौकत सिद्दीकी साहब ने वो बात खोल दी है। यानी कि पाकिस्तान के हाईएस्ट जो फोरम है, जुडिशल फोरम सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ी पाकिस्तान में तो अदालत कोई नहीं है, उसके बाद अल्लाह की अदालत है। तो उसमें उन्होंने ये सारी बातें खोल के कर दी हैं। और बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि अपनी अपील में ये एक अपील थी। मैं थोड़ा सा सियाको सबाक आपको बता दूं कि जिस रेफरेंस की बुनियाद पर उनको, जो मैंने आपको बताए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको अदलिया से फारिग कर दिया, तो उसके ख़िलाफ़ ये अपील में आए हैं। और इनकी जो मुद्दत मियाद थी बतौर जज, जो एज होती है वो 30 जून को ख़त्म हो रही है। यानी कि ये जब अगर जज होते, एक ख़्याल था कि ये 2018 में इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनना था, तो अगर वो जज होते तो 30 जून को उन्होंने रिटायर्ड हो जाना था। तो अब वो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दे रहे हैं कि यार कि मेरे मतलब अगर बचना है या रहना है तो कम से कम मेरी जो वो उम्र है, जो एज लिमिट होती है जज वाली, उसके दौरान कर दें। 30 को तो मेरा वैसे भी मैं ओवर एज हो जाऊंगा, तो अगर आपने उसके बाद मुझे बहाल भी किया तो क्या किया, या अगर मेरी अपील मंजूर की तो क्या अपील मंजूर की। तो ये बड़ा एक कठिन मरला है। कल इस अपील की समाअत नहीं हो सकी थी क्योंकि बेंच अवेलेबल नहीं था। कहा जा रहा है कि सज्जाद अली शाह अवेलेबल नहीं थे।
تو آج بھی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی ہیئرنگ کرتے ہوئے یہ بتایا، شوکت صدیقی صاحب کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، ان کو بڑے معروف وکیل ہیں وہ، کہ جی کہ آج بھی چیف جسٹس پاکستان نے بڑا جس کو کہتے ہیں تگ و دو کے بعد یہ مختلف بینچوں کو توڑ پھوڑ کے ایک بینچ جو ہے وہ یہ نکالا ہے آپ کی درخواست کی سماعت کرنے کے لیے۔ تو سماعت کیا کرنی تھی، ایٹم سی پورا آگے 11 صفحات پر مشتمل جو جواب تھا، اور وہ جواب دیکھ کے تو گھبرا گئے، مطلب ہم لوگ تو گھبرا ہی گئے۔ تو جج صاحب بھی جو تھے وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یار کہ وہ سوال کر رہے تھے عمر عطا بندیال صاحب کہ آپ نے آئی ایس آئی کے متعلق تو جو باتیں کیں تقریر میں بھی وہ بڑی محتاط ہو کے کیں، لیکن جو آپ نے جوڈیشری کے اوپر اپنے ادارے کے اوپر حملہ کیا وہ تو کیا اس کی مثال ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کے جواب سے یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو بھی رسائی آپ تک تھی اور آپ کے ملاقاتیوں کو بھی آپ تک رسائی تھی۔ 3-4 افسروں کے نام انہوں نے بتائے، 3 افسروں کے جو ان سے گاہے بگاہے ملتے رہے ہیں۔ ایک وہی اسی کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انہوں نے کیس کا فیصلہ کیا تھا کہ جی کہ آئی ایس آئی کے دفتر کے باہر جو کارڈن آف کیا گیا ہے وہ چیزیں، دو سڑک ہے اور ایک یہ جو ہے گرین بیلٹ، اس کو واگزار کیا جائے، کھول دیا جائے عام لوگوں کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ جب بھی غالباً وہ نواز شریف ہوں گے یا زیادہ امکان ہے کہ شاید حقان عباسی صاحب ہوں گے، اس پرائم منسٹر آفس کو انٹروین کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آئی ایس آئی کا ادارہ براہ راست جو فال کرتا ہے وہ نیچے آتا ہے یا ماتحتی میں وزیر اعظم کی ماتحتی میں ہے۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری کو انٹروین کرنا چاہیے تھا اور جا کے اپیل دائر کرتے، کچھ کرتے، کوئی خصوصی حکم۔ وزیر اعظم کے پاس بے انتہا اختیارات ہوتے ہیں، بے انتہا اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے، عدالت کو بتاتے کہ جناب کہ یا اپیل میں چلے جاتے، فوری ارجنٹ اپیل میں جا سکتے تھے کہ یار کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے، ہم پاکستان میں دہشت گردی کی ایک جنگ لڑ رہے تھے یا لڑ رہے ہیں، اس وقت بھی لڑ رہے تھے ہم، اس وقت بھی ہمارے کوئی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، تو ہمارے تو یہ حساس اداروں کے اوپر ٹارگٹ کر کر حملے کیے گئے ہیں۔ یہ جو لاہور 15 کا حملہ تھا، یہ مطلب اب کیا کھل کے بتائیں ہم کیمرے کے اوپر۔ بہرحال پاکستان کے جو اس طرح کے حساس ادارے تھے وہ انڈر اٹیک تھے۔ آپ کو یاد ہوگا بسوں کے اوپر حملے کیے گئے، جو بسیں چلیں وہ اب ریکارڈ کا حصہ ہیں، ایون ہمارا تو جی ایچ کیوں نہیں بچ سکا تھا۔ تو بہرحال یہ بتانا چاہیے تھا، لہٰذا اس میں جو افسران بذات خود آ گئے، یہ بہرحال یہ فیصلہ ان کا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم آفس کو انٹروین کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس معاملے کے اوپر جو ہیں وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے، ایک اس وقت کے آئی ایس آئی کے ڈی جی سی جو تھے حمید صاحب، فیض حمید صاحب، تو وہ آئے تھے اور انہوں نے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 1-2 افسر آئے تھے، تو انہوں نے کوئی بات ٹھیک طریقے سے نہیں کی تھی، تو انہوں نے آ کے تھوڑا سا بات کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب تک میں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک میرا فیصلہ جو ہے وہ کوئی اعلیٰ فورم جو ہے، مطلب ہائی کورٹ سے اوپر کی کوئی عدالت، ظاہر ہے کہ یا انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی تھی یا سپریم کورٹ جایا جا سکتا تھا، وہ نہیں کرتی، تب تک تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ میرا یہ خیال، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اپیل فوری طور پر دائر کر کے یا وزیر اعظم صاحب کوئی خصوصی آرڈر جاری کر سکتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب معاملہ سیکیورٹی کا ہو، سینسٹیو اتنا معاملہ ہو، تو اس پہ وزیر اعظم کو انٹروین کر کے عدالت کے فیصلے کو، مطلب 100 طریقے نکل سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کو بیچ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل بیسیکلی عدالت، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان پل کا کردار ہی تو ادا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ججوں کی ایک ایشو بن گیا تھا نا وہ والا، جس پر یعنی کہ وزیر اعظم نے چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی، تو وہ راستہ جو تھا، وہ جو پل بنا تھا، وہ اٹارنی جنرل بنا تھا، کیپٹن منصور صاحب جو تھے وہ بنے تھے، منصور خان صاحب۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، تو یہاں سے کام گڑبڑ ہوتے ہیں۔ وہ جو 11 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں پھر بڑی باتیں انہوں نے چل کے کی ہیں، نام لے لے کے کی ہیں کہ جی کس طرح کسی کو پتہ تھا کہ پاناما جو ہے وہ کیس میں فیصلہ سزا کا آئے گا، اور کس طرح کر کے جو ہے میں حیران ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ بینچ کس طرح تبدیل کروا لیتے ہیں، تو بتایا گیا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے انور کانسی، ان کو ہم نے کہا کہ جی کہ یہ جو جج ہیں آپ کے، ایک دوست کے توسط سے کوئٹہ میں، کہ یہ جو آپ کے جج ہیں یعنی کہ شوکت صدیقی صاحب، یہ تھوڑا سا ڈیفینس پرو ہیں، یعنی کہ یہ ملزمان کو تھوڑی سی رعایت دیتے ہیں، تو اگر یہ انہوں نے مریم کو اور نواز شریف کو رعایت دے دی
تو پھر تو جناب ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو مجھے یعنی کہ اکتوبر 2017 سے ہی مجھے بینچوں سے میرے خلاف ریفرنس دائر کروا کے وہی والا جو تھا نا وہ دو رویا سڑک والا وہ والا تو ریفرنس جو تھا وہ پردوں شردوں والا وہ ریفرنس دائر کروا کے تو مجھے تو بینچ سے ہٹا دیا گیا تھا. تو پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جی کہ آپ پاکستان کے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی فوج کے اندر آپ کی بڑی عزت ہے, آپ کو ایماندار تصور کیا جاتا ہے. میں نے کہا کہ جی ایماندار تصور کیا جاتا ہے, پھر مجھے سائڈ پہ کیوں اٹھایا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ تھوڑا سا پرو ڈیفینس ہیں تو اس لیے آپ کو اٹھایا گیا. پھر بڑی تفصیل ہے اس میں, انہوں نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں کہ 2 ملاقاتیں ہوئی, ایک 29 جون کو ہوئی, دوسری ملاقات 19 جولائی کو کی گئی. اور مطلب مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کو ہم قاضی صاحب جو ہیں وہ شاید اپنی بیماری کی وجہ سے کنٹینیو نہ کر پائیں, تو آپ نے ستمبر میں ہم آپ کو اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد بنوا دیتے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں شاتیں کی گئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی تو مجھے ٹارگٹ کیا گیا تھا, تو ٹارگٹ کر کے میرے خلاف یہ جو ریفرنس بازی یہ سارا کچھ کیا گیا ہے تو میری شنوائی کی جائے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر جو ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ سنا کے ہی تقریر یہ وہ ہو گئی. مجھے حالانکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ انکوائری بھی انیشیٹ کر سکتی ہے, تو جو میں نے باتیں تقریر میں کہی تھیں اس کی انکوائری کروا لیتے آپ. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انکوائری کروائیں. تو میرا خیال ہے کہ انکوائری ہو جانی چاہیے. انکوائری کریں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. شوکت صدیقی صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سرکاری جو ملازم ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے کسی جج کے پاس جا کے. ہاتھ کاٹ کے دینے والی بات ہوتی ہے. اچھا, وہ پھر اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ وہ جو انکوائری ہوگی تو ہم پیش کر دیں گے. تو اس کی انکوائری جو ہے میرا خیال ہے کہ صدر عدالت, اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عدالت بھی کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان کو بھی شاید کوئی انٹروین کرنا چاہیے. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہو گیا ہوا ہے. تو البتہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. یہ اس کے اوپر اب مجھے لگتا ہے کہ سیاست ہوگی, اور اس کا فیصلہ پتہ نہیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, یہ تو عدالت جانے, عدالت کا کام جانے. لیکن نون لیگ بڑا جناب ٹول ہو جائے گی, بہت شور مچائے گی, اور بڑا جو ہے وہ اس سے کھیلنے کی کوشش کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ایک انکوائری ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انیشیٹ لے لیں, ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے. میں اگر سچ پوچھے تو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ تو یہی آتی ہے کہ انکوائری ایک ہو, اور شوکت صدیقی صاحب اگر جھوٹے ہیں تو جناب کے برے کو پھر برے کے گھر تک چھوڑ کے آئیں. میں معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات میرا دل نہیں مان رہا. پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی بھی جو سرکاری ملازم ہے وہ اتنی دلیری میرا خیال ہے کم ہی ہو سکتی ہے, یا اس طرح کی بات, اتنی کلیئر کٹ بات بڑی مشکل ہے. مجھے یا تو پھر لگتا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کسی کے ہوتا ہی ہے نا کہ کوئی کہ چلو شوکت صدیقی صاحب کوئی گل نہیں, بسم اللہ کرو ویکھ لیں گے. تو یہ بھی انکوائری ہو جانی چاہیے کہ شوکت صدیقی صاحب کسی کے کہنے کونے پہ تو نہیں کر رہے. اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت ہی انکوائری کر سکتی ہے. باقی ہم تو صرف یہی ہے کہ خبر آپ تک پہنچا سکتے ہیں, وہ پہنچا دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.